अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़वार सैयद अज़हर हुसैन हमदानी है। आज की वीडियो इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई अहम मौजू पे है। तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ज़वार सैयद अज़हर हुसैन हमदानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। जी मोमिनीन, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मवालियाने हैदर करार, अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा, सादातो गैर सादात, मोमिनीनो मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन, हम सूरतुल फातिहा की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़वार सैयद अज़हर हुसैन हमदानी पे 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। आज इस सिलसिला की ये 7वीं वीडियो है। हमारा मौज़ूए बहस है कुरान करीम में सूरतुल फातिहा की आया नंबर 4 की ट्रांसलेशन बामुताबिक फ़िक़्ह जाफ़रिया। हम इसको तजवीद और तरतील के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन बामुताबिक फ़िक़्ह इमामिया समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो चलते हैं कुरान करीम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरतुल फातिहा की आया नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, जब मेरे सामने हाजिर हो तो कह, खुदाया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इस आया मुबारका के 2 हिस्से हैं। एक में बंदा अपने खालिक से इकरार करता है कि या अल्लाह, इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। उसके बारे में डिटेल से मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। और इसका दूसरा हिस्सा इंतहाई अहमियत का हामिल है कि या अल्लाह, तुझी से मदद चाहते हैं। तो इस सिलसिला में भी चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आज फिर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बुनियादी तौर पे मोहताज खलक किया। इसकी काफ़ी मिसालें मैं अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता था कि जिनसे हम मदद ले रहे हैं, जिन चीज़ों से हम मदद हासिल करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इन ज़ाहिरी आँखों से हमें नज़र नहीं आ रही होती। अब यहाँ पे जो मेन सवाल ये किया जाता है कि जब हम कहते हैं या अली मदद, तो आया ये इस आया मुबारका के मुखालिफ तो नहीं चला गया, इसकी मुखालफत तो नहीं हो गई। जब हमने अल्लाह के सामने इकरार किया कि या अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, या अली मदद कहना इस आया मुबारका के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है। जिस तरह से पहले वाली वीडियोस में कुछ मिसालें दे के, एग्जाम्पल्स दे के मैंने समझाने की कोशिश की थी कि मदद अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह ने मुख्तलिफ चीज़ों को
ہماری مدد کا ذریعہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا۔ تو اب انسانی عقل ہے، انسانی شعور ہے، اس میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، اور ہمارے مائنڈ میں یہ فوراً سوال آتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اپنے کسی پسندیدہ برگزیدہ ہستی کو اتنی پاور عطا کریں کہ وہ مخلوق کی مدد کر سکے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے اندر غور کریں گے تو بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ جنہوں نے انسانوں کی مدد کی ہے۔ مثال کے طور پہ سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لیکن اگر ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں، وہاں پہ جب ہم ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو وہاں تفصیل سے بتاؤں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مردہ لے کے آؤ، میں اسے زندہ کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پیدا ہی نابینا ہوا ہے، جس کی بصارت نہیں ہے، جس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لاؤ میں ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑ اور برس کے مریض لاؤ، میں ہاتھ پھیروں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا اختیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور طاقت کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی ذاتی طاقت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو وہ اختیار اس ذات باری تعالیٰ کا اپنا ذاتی ہے، اور جس طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا۔ تاریخ کے اندر دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا، بہت سارے نابینا لوگوں کو جن کی بینائی نہیں تھی ان کو آنکھیں عطا کی۔ اسی طرح سے اور بہت سارے انبیاء کے معجزات ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی پاور دی تھی، اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پہ بھی اپنی حکومت کرتے تھے، جنات پہ بھی اپنی حکومت کرتے تھے، انسانوں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی کہ عصا دریا میں مارا اور دریا سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور ان سے وہ سانپ بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ عصا کو پھینکیں، میں آپ کو اتنی طاقت دوں گا کہ آپ کا عصا ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی اور وہاں پہ ان کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اس نے باقی وہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے ان کو نگل لیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے انبیاء کو بہت ساری ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جب ایک عام انسان ایسے واقعات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے تھے، درخت چل کے آپ کے پاس آ جاتے تھے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے۔
لوگ آپ کا امتحان لینے کے لیے آتے تھے اور مٹھی کے اندر، ہاتھ کے اندر وہ کنکریاں چھپائی ہوئی ہوتی تھیں اور پوچھتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، بتائیے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ تاریخ بھری پڑی ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور ان کفار کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھی وہ گواہی دینے لگ گئی، وہ بولنے لگ گئی۔ یعنی اللہ رب العزت جس سے چاہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جس سے چاہے جو طاقت عطا کر دے۔ انسانیت کی مثال لے لیں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے انسان کیا تھے؟ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، معاشرہ جو تھا وہ انتہائی جہالت والا معاشرہ تھا۔ تو اس معاشرے کی مدد کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو انبیاء کو پہلے طاقتیں دی گئیں، اس وقت وہ اپنی قوم کے اندر ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جب اپنی قوم سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر وہ اپنی قوم کی یا کسی اور کی مدد کرنے پہ قادر ہے یا نہیں؟ اس سے طاقت لے لی جاتی ہے یا اس کے پاس وہ طاقت موجود رہتی ہے؟ تو جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو وہاں پہ آپ نے 1,01,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یعنی وجود نبوت ختم نہیں ہوا، تمام انبیاء موجود تھے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آخری نبی کو بھیج دیا اور پھر ظاہری طور پہ اس نبی کو اس دنیا سے پردہ کروا دیا، تو اب ضروری تھا کہ اس نبی کے بعد کچھ ایسی ہستیاں موجود ہوتیں کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی مددگار ہوتیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امامت کے دروازے کو کھول دیا اور 12 امام مقرر فرمائے، جن میں سے 11 امام ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن 12واں تاجدار ولایت امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی موجود ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اس میں فساد برپا ہو جائے، زمین قائم ہی نہ رہے، آسمان قائم ہی نہ رہے، تو انسانیت کی امداد کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہادی پردے میں ہیں۔ جس طرح سے سب کا ایمان ہے کہ شیطان موجود ہے، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی پاور رکھتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے روکتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائیاں کرواتا ہے، اچھے کام سے ہمیشہ روکتا ہے۔ یہ ہر ایک کا ایمان ہے۔ تو اب عدل خداوندی یہ ہے کہ جب گمراہ کرنے والا غائب رہ کے اپنی طاقت سے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہاں پہ ان لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے ایک ہادی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہادی پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے
جب پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان سے زمین پہ نازل ہوں گے. وہ عیسیٰ نبی جو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ عیسیٰ نبی جو نابینوں کو بینا کر دیتا ہے، آنکھیں دے دینے والا نبی، جس کے معجزات بھرے پڑے ہیں قرآن کریم کے اندر. بہت سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے ایک پرندے کی شکل کی ایک چیز بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندے جیسی ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے. چیز کو خلق کرنے والا نبی جب دوبارہ تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو وہ محمد الرسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے. وہ ہمارے باہر میں آقا صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو جو مقتدی بن کے آ رہا ہے امام کا، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا، اس کو اللہ رب العزت اتنی طاقتیں دے سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کو ان سے زیادہ پاور نہ دے؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آنا ہے. محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کے حیثیت سے اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے. اور جو وارثان محمد ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، تو پھر ان کے پاس زیادہ طاقتوں کا ہونا انسانی عقل کے عین مطابق ہے. مومنین، جب ہمارا یہ ایمان بن گیا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، ہمیشہ ان سے مدد لی جاتی ہے. یہ عام دنیا کا بھی اصول ہے. تو اس لیے جب ایک مومن کسی مشکل میں گر جاتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا مولا عباس مدد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی. تو مومنین، میرے خیال میں آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، یا اہل بیت کی پاک ہستیوں میں سے کسی ہستی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے، لیکن ذریعہ آل محمد ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے آل محمد ہماری مدد کرتے ہیں ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں. اور جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بہت پریشان ہے، تو اب ضرورت ہے اس ہادی برحق سے مدد مانگنے کی. اب دنیا کو چاہیے کہ چوکھٹے آل محمد پہ آ جائے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرے، پاک امام کو اپنی مدد کے لیے بلائے، تاکہ انسانیت ایک بار پھر خطرے میں ہے تو پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس انسانیت کو اس مہلک قسم کے وائرس سے بچائیں. تو اسی کے ساتھ مومنین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ والی ویڈیو میں نیکسٹ والی آیا مبارکہ کی طرف چلیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر، آپ پر، تمام مولا کے چاہنے والوں پر اپنا سایہ قائم رکھیں اور سب کی امداد فرمائیں. والسلام علیکم. توفیہ علی علیہ السلام مدد.